बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई होशरुबा इंकशाफात सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 163 ममालिक में पाकिस्तान दहशत गर्दी के वाक़यात के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। अदाद शुमार के मुताबिक 2023 से 2024 के दौरान दहशत गर्दी के वाक़यात में अमवात की तादाद में 45% इजाफा हुआ है। इसी तरह दहशत गर्दी के हमलों में भी नुमायाँ इजाफा देखने में आया है। 2023 में दहशत गर्दी के 517 हमले हुए, जो 2024 में 1099 हमलों तक जा पहुँचे। यानी एक साल में ये तादाद तकरीबन दुगनी हो गई, जो कि एक निहायत तशवीशनाक सूरत हाल है। अब अगर हम ये रुझान का जायज़ा लें तो देखते हैं कि मुख्तलिफ इजलास तो होते हैं, पॉलिसियाँ भी मुरतब की जाती हैं, नेशनल एक्शन प्लान भी मौजूद है, लेकिन उसके असरात हमें ग्राउंड पर होते नज़र नहीं आ रहे। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशत गर्दों को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस बारे में पूछ गछ होनी चाहिए। उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी लिया। चंद रोज़ कबल ये खबर भी सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा था, सूबाई हुकूमत अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने को तैयार है ताकि दहशत गर्दी के मसले को हल किया जा सके, अगर वफाक इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। सवाल ये है कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए और इन तशवीशनाक अदाद शुमार के पेश नज़र हमें आगे क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। क्या रियासती पॉलिसियों में कोई ऐसी खामी है जो दहशत गर्द ग्रुपों को पनपने का मौका दे रही है? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान अदम ताउन दहशत गर्दी में इजाफे की एक और बड़ी वजह है? अगर हाँ, तो इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? अगर नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है तो फिर दहशत गर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा क्यों हुआ? क्या पॉलिसी साज़ों और सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं उठता? इन अहम सवालात पर जवाब लेने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एहसान गनी साहब ने। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक़ सरबरा और नेक्टा के साबिक़ नेशनल कोऑर्डिनेटर रही हैं। एहसान गनी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर, ये जो एक रिपोर्ट आई है जिसको हम ग्लोबल इंडेक्स की टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट पूरी है, इसके अंदर से जो मैंने अभी पहले बताया है सर, बड़े ही चीदा सवालात हैं, और क्योंकि मेरे ख्याल में वो एड्रेस होने की ज़्यादा ज़रूरत है इंस्टेड कि हम बाकी लंबी डिस्कशन में जाएं। सर, क्या रियासती पॉलिसियों में कोई ऐसी खामी है कि दहशत गर्द ग्रुपों को पनपने का बार बार मौका मिल रहा है? एक एक्शन होता है, एक कोई चीज़ की जाती है, उसके बाद फिर वो आ जाते हैं, फिर दूसरा एक प्लान किया जाता है, उसके बाद फिर वो आ जाते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये जो ग्लोबल टेरर इंडेक्स है उसके बारे में अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा बता दूं। ये असल में जो GTI है ये कंपेयर करता है पूरी दुनिया में जो टेररिज्म हो रही है, और ये ओरिजिनली कंपाइल किया जाता है जो आपके लोकल थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्टों से करते हैं। अब इसमें अहम बात क्या है इस रिपोर्ट में अहम बात यह है कि जितने भी आपके ग्लोबल कॉरपोरेट सेक्टर है वो अपने बिजनेस डिसीजंस इस किस्म की रिपोर्टों पे करते हैं कि ये मुल्क सेफ है, यहाँ पे जाना चाहिए या यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अब इसके हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे फिगर्स में, क्योंकि वो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑथेंटिक थिंक टैंक्स हैं, द खुरासान डायरीज हैं, पिप्स हैं, पिक्स हैं, उनकी रिपोर्टें 2024 की आई थी समवेयर इन जनवरी, लेकिन किसी ने उस पर कान नहीं धरा। और इसी तरह ये रिपोर्ट भी कोई इस पे कान नहीं धरेंगे, ना कोई पढ़ता है इसको जो हमारी रियासती इदारे हैं, और अगर पढ़ता भी है और उस पर कोई एक्शन रिकमेंड भी करते हैं तो कोई उन एक्शंस पे अमल दरामद नहीं करता। तो आपने पूछा सवाल ये कि जो रियासती डिसीजंस हैं उनमें कहीं ये चीज़ें काउंट करती हैं या नहीं, और ये कि क्या रियासती कोई डिसीजंस है भी, कोई स्ट्रेटजी है भी या नहीं। हमारी जितने भी रियासती एक्शंस होते हैं वो सारे रिएक्टिव होते हैं। जिस तरह आपने कहा ये कर दो, ये हो गया तो ये कर दो,
اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو، اور ہمارا جب دہشت گردی بڑی ہے ہم سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں بہت عرصے بعد، اور یہ انکریز 5 سال میں ہوا ہے. 5 سال پہلے اس طرح کا کوئی انکریز نہیں تھا، سب ڈیکلائن پہ جا رہے تھے. 5-6 سال میں یہ انکریز آیا ہے. تو یہ وہ والی وارننگ ہے اس رپورٹ کی جو آپ کے باقی جو پاکستانی تھنک ٹینکس ہیں وہ بار بار یہ وارننگز دے رہے تھے. جو میڈیا پہ لوگ آتے تھے، ہماری تو آواز کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن وہ ہم تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، اور کسی نے اس پہ کان نہیں دھرے، اور اب بھی میرے خیال میں یہی ہوگا. اچھا سر، نیشنل الیکشن پلان اور نیکٹا کے رول کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، آپ خود سربراہ رہے ہیں نیکٹا کے. سر نیشنل الیکشن پلان اگر موجود ہے تو پھر دہشت گردی کے 45% اضافہ سر یہ کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز اگر ایک ادارہ ہے اس کا جو رول ہے اور اس کے بعد جو انفارمیشن ہے وہ پاس آن کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کمپلائنس نہیں ہو رہی. اگر کمپلائنس نہیں ہو رہی تو پھر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کہا یہ جاتا ہے جی نیکٹا شاید اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا. میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا اس پہ بات کرنا، کیونکہ میں اس ادارے میں رہ چکا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نیکٹا کو جو 18 سے لے کے اور 21 تک جس نیگلیکٹ کا اس کے اوپر مظاہرہ کیا گیا تھا، اور اس کے ایکٹ میں بھی چینج لائی گئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر کے انڈر نہیں ہوگا بلکہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوگا. یعنی آپ نے اس کو گریڈ 22 کا ایک افسر بٹھا دیتے ہیں 21-22 کا، اس کو پھر انٹیریئر کے ایک سیکشن افسر کے انڈر کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ پتا ہوگا یقیناً کہ پچھلے 5-6 مہینے سے تو اس کا سربراہ کوئی نہیں. ٹرو. تو جب آپ یہ نگلیکٹ کریں گے، اب نیکٹا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ابھی بھی اس کی کچھ چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں، اور لیکن ان رپورٹس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے. وہ مجھے بھیجتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، ویری ویری یوزفل رپورٹس. لیکن جب ان کو آپ کی انٹیریئر منسٹری، جب آپ پرائم منسٹر آفس ان کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن اونرشپ جب تک پرائم منسٹر کی نہیں ہوگی یہ کچھ نہیں ہوگا. جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان رپورٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو مانیٹر کرتے ہیں. آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے صدر اور آپ کے جو چیف منسٹر کے پی سمجھ لیں، یا آپ کو کرکٹ بورڈ والوں کو سمجھ لیں جو پارٹ ٹائم آپ کے منسٹر بھی، ہاں آپ کو مبارک ہو، 2 نئے شہزادے بھرتی ہو گئے ہیں انٹیریئر منسٹری میں، تو وہ اس کام کے لیے تو نہیں بھرتی ہوئے. اگر آپ ان کے فورن وزٹس کو کمپیئر کریں، جو وزٹس انہوں نے پشاور کے کیے ہیں، جو انہوں نے کرم کے کیے ہیں، جو انہوں نے بلوچستان کے کیے ہیں، تو ایک بات یہ ایک وارننگ جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کی معیشت تب بہتر ہوگی جب آپ کی سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوگی. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ رپورٹیں جو گلوبل بزنس کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ ان کو دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں ایک وہ ایشو کر دیتے ہیں تھریٹ الرٹ، ٹریول الرٹ فار دیٹ کنٹری، تو کوئی نہیں آئے گا آپ کی، چاہے آپ بہت ہی دورے کر لیں، جب تک آپ سیکیورٹی سچویشن کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑا. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک اور بھی صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے الزام عائد کیے ہیں خیبر پختونخوا کے اوپر، ان کی حکومت کے اوپر، ان کے ترجمانوں کے اوپر، کہ یہ طالبان سے، یہ افغانستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. سر تو یہ جو کیا خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان یہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بھی ایک اہم ریزن ہو سکتی ہے دہشت گردی میں اضافے کی؟ آپ نے ایک 2 سوال ہیں، اگر میں کو مس ہو جائے تو مجھے بتا دیں. پہلے سوال، پہلے آپ نے کہا ہے کہ کسی ڈیفنس منسٹر ہے کوئی، اس نے خواجہ آصف لگایا ہے، جو بھی ہے، نیم ڈزنٹ میٹر، اس کی ویلیو میٹر کرتی ہے. تو انہوں نے الزام لگایا ہے کے پی حکومت پہ اور وزراء پہ، اور ہمارا یہ ڈی این اے میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیاں نہیں مانی اور ہم نے الزامات دوسروں کو دینے ہیں. چاہے وہ سرحد کی حکومت، کے پی کی حکومت جو ہے وہ فیڈرل حکومت کو الزام دے رہی ہے، اور رل رہے ہیں لوگ، رل رہے ہیں جو ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، جو ہمارے
شہری شہید ہو رہے ہیں، رول ہو رہے ہیں اور یہ الزامات لگا رہے ہیں. کبھی افغانستان پہ الزام لگائیں گے تو کبھی کے پی حکومت کے اوپر. ایک بات تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ الزامات لگانے کی بجائے جو آپ کی ذمہ داری ہے ڈیفنس منسٹر صاحب، آپ اس کو پوری کریں، اور جو کے پی حکومت ہے صوبائی، ان کی جو ذمہ داری ہے ان کو وہ پوری کرنی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ پہ صرف الزام نہیں لگانا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آپ نے کی کہ ان سے بات کرنا، یہ مطلب تھا آپ کا کہ ان کے طالبان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں، یا ان دونوں کی لڑائی تک ہی میں تھا سوال؟ نہیں سر، بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں ان سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم بات کر رہے ہیں براہ راست. ہم صوبائی حکومت جو کے پی کی ہے وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کو تیار ہے تاکہ دہشت گردی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے، اگر وفاق کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو یا ان کا اگر کوئی موقف ہے اس کے اوپر. تو آپ کی دہشت گردی کو افغان حکومت نہیں ختم کرے گی اور نہ کر سکتی ہے. آپ کی دہشت گردی کو آپ نے خود ختم کرنا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس حکومت کے آنے میں آپ کا چاہے اوورٹ ہو چاہے کوورٹ ہاتھ ہو، جن کے آنے پہ آپ نے شادیانے بجائے تھے، ابھی ان کے اوپر آپ بمباریاں کر رہے ہیں. یہ کیوں اتنی جلدی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے؟ ایک تو یہ بات پوچھنی چاہیے فیڈرل اور فیڈرل حکومت سے. جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی مذاکرات کریں ان لوگوں کے ساتھ تو آپ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کریں. پشتوں میں اس کو کہتے ہیں ننواتی، کہ آپ منتیں لے کے اور آپ یہ نہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا، ہمیں معاف کریں، ہم سے صلح کریں. نہیں، آپ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے آپ کی مذاکرات کریں. آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جائیں پاکستان طالبان کے ساتھ اور پھر انہی سے بات کریں. آپ کے لیے افغان طالبان اپنے آزمائے ہوئے اچھے دوستوں کے لیے، آپ جیسے لوگ آپ کو بھی انہوں نے آزمایا ہے اور آپ نے ان کی آزمائش پہ آپ پورا نہیں اترے تو وہ آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ ان کے اپنے اتنے پرابلمس ہیں، خاص کر یہ جو ابھی حکومت آئی ہے ان کے ساتھ پرابلمس، ان کے اندر اتنے مسائل ہیں، ان کے گورننس کے ایشوز ہیں، وہ سب چھوڑ کے اور آپ کے پاس آئیں گے. آپ اپنے مسئلے خود حل کریں. بالکل بالکل صحیح. احسان خان صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، ویری گریٹفل جی، اور آپ کو دوبارہ ضرور تکلیف دیں گے. ناظرین بالکل ایک تلخ حقیقت ہے جس کے اوپر احسان غنی صاحب نے جس کو ہائی لائٹ کیا، اور میرے خیال میں یہی سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں پاکستان کے اندر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. علی محمد خان رہنما پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین کیا پاکستان تحریک انصاف خاموشی اس بات کا اعتراف نہیں کہ امریکی پالیسی وہ نہیں رہی جس کی وہ امید کر رہی تھی؟ ٹرمپ انتظامیہ سے ماضی کے قریبی تعلقات کے باوجود آج ان کے شکریہ پاکستان کے بیان پر پی ٹی آئی کا رد عمل خاموش ہے. امریکہ محکمہ خارجہ بانی پی ٹی آئی کے معاملے پر خاموش ہے. کیا یہ واضح اشارہ نہیں کہ واشنگٹن اب مداخلت سے گریز کر رہا ہے؟ دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے روابط پر تضادات بڑھ رہے ہیں. کچھ رہنما بیک ڈور مذاکرات تسلیم کر رہے ہیں جبکہ قیادت انکار پر قائم ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کی بجائے صرف سوشل میڈیا پر الزامات اور پروپیگنڈا تک محدود ہو چکی ہے؟ اور اگر واپسی کا واحد رستہ وہی دروازے ہیں جو خود بند کیے گئے تھے تو کیا بقا کے لیے انہی سیاستدانوں کے سہارے کی ضرورت پڑ گئی جنہیں کرپٹ مافیا کہا جا رہا تھا؟ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی. خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے شکریہ پاکستان کے بیان پر حکومت تو خوشی سے سرشار ہے جبکہ پی ٹی آئی خاموش دکھائی دے رہی ہے. کیا یہ خاموشی اس بات کا اعتراف نہیں کہ امریکہ پالیسی وہ نہیں رہی جس پر پی ٹی آئی نے امیدیں باندھ رکھی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں ڈپلومیٹک کچھ نارمز ہوتے ہیں اور ایک ملک دوسرے ملک کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. روٹین کی ایکٹیویٹی ہے اور پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں دوستانہ تعلقات ہیں. تو اگر وہاں سے کوئی شکریہ ہوا ہے ایک ایسی ایکٹیویٹی کا جس میں دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ شہباز صاحب کو کوئی زیادہ خوش ہونا چاہیے. ہمیں اس پہ اداس ہونا چاہیے کیونکہ
اس سے کوئی شہباز شریف صاحب کو پولیٹیکل لیجیٹمیسی تو نہیں مل رہی کہ اگر وہ فارم 47 پہ جیتے ہیں تو ٹرمپ صاحب نے اگر شکریہ کہہ دیا تو آج سے شہباز صاحب کو ووٹ مل گیا. نہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. دوسرا, ہمیں اس پہ اداسی کیوں ہوگی؟ ہمیں تو اداسی تب ہوگی جب ہم ٹرمپ صاحب سے توقع رکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کو رہا کریں گے. ٹرمپ صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کرنا, نہ ہماری کوئی توقع ہے. اور ٹرمپ کے فون پہ اگر عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے تو ایسی رہائی ہمیں چاہیے بھی نہیں. عمران خان صاحب بین الاقوامی مداخلت سے رہا نہیں, وہ اپنے عوام کی طاقت سے اور اپنے اخلاقی جرأت سے, اللہ کی مدد سے, اپنے قوم کی طاقت سے رہا ہونا پسند کریں گے. یہی ہمارا فلسفہ ہے, یہی ہمارا نظریہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ کا. اور عمران خان صاحب سے جب جیل میں پوچھا گیا کہ ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں تو کیا آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کی رہائی کے لیے وہ کال کریں گے, تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں, میری صرف یہ توقع ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کم از کم نیوٹرل رہے گی. دیٹس آل. تو میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی ایسا ہم رنگ دیں کہ ہمیں بڑا کوئی اداس ہو گئے ہیں, ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, شہباز صاحب خوشی کے شادیانے بجائیں. نہ ہمیں ڈپریشن میں جانا ہے, نہ شہباز صاحب کو خوشی سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپے سے نکلنا ہے. ان کو لیجیٹمیسی پولیٹیکل ملے گی عوام کی ووٹ سے, اور وہ بدقسمتی سے شہباز صاحب کے پاس نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں. حکومت تو کہہ رہی ہے جی, امریکی محکمہ خارجہ سے جب پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے مکمل طور پر اس کے نظر انداز کر دیا, اور یہ ایک بڑا ڈائریکٹ میسج ہے کہ اب وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے, جس کا ارلیئر پاکستان تحریک انصاف اور بانی کہتے تھے مداخلت ہوئی ہے. سو اس کو پھر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ مداخلت تو کبھی ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی نہیں کی. پاکستان کی وہ آخری جماعت ہوگی, اور عمران خان صاحب وہ آخری پاکستانی ہوگا جو کسی بھی غیر ملک طاقت کو یہ کہے گا کہ پاکستان میں مداخلت کریں. عمران خان صاحب نے تو اس سے ایک نقطے پہ اپنی حکومت گنوائی. یہ لوگ ہیں جو جا کے وہاں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو ان کو بتایا ہے کہ ہم ایک پراؤڈ نیشن ہے, غیرت مند قوم ہے, ہم آپ سے دوستی چاہتے ہیں. دوستی کا ہاتھ انہوں نے ضرور بڑھایا تھا, لیکن ہاتھ نیچے نہیں تھا, ہاتھ ایسے تھا عمران خان صاحب کا. اور انہوں نے یہی میسج دیا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز, جہاں تھگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. عمران خان صاحب باہر نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, اور واپس اسی جگہ جا کے بیٹھیں گے جو ان کا حق ہے, جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیے, پاکستانی قوم, پاکستانی عوام, وزیر اعظم پاکستان کی کرسی پہ فی الحال عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں, اگر کرسی پہ بیٹھنا ہی عزت کا معیار ہے جو عوام کی طاقت سے نہ آئے, تو کرسی پہ تو زبردستی بڑے قاسب آئے. ایوب خان صاحب بھی آ کے غصب کر کے بیٹھ گئے, ضیاء صاحب بھی بیٹھ گئے, مشرف صاحب بھی بیٹھ گئے. آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تاریخ میں زندہ ہیں, لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ اگر وہ لوگوں کے دلوں میں آج زندہ ہیں, میں ان کو کامیاب کہوں گا. لیکن اگر وہ لوگوں کے دلوں میں آج زندہ نہیں ہیں, میری نظر میں کامیاب نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور پاکستانی اس بات پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک لیڈر ہے جو اس قوم کی خاطر جیل میں بیٹھا ہے. کل کو ڈیل کر کے باہر آ سکتا ہے, نہیں کر رہا ڈیل, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لیڈر مل گیا ہے. اب قوم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیڈر کو اٹھا کے وہاں بٹھائے جہاں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, اور جو یہ لوگ بھی ڈیزرو, ہماری قوم بھی ڈیزرو کرتی ہے. یہی بات میں نے عمران خان صاحب کو جیل میں بھی کی. خان صاحب, یہ آپ سے زیادہ اس قوم کا نقصان ہے کہ ان کو ایک لیڈر سے محروم کر دیا گیا ہے. علی بھائی, اب قوم کی, عوام کی بار بار بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی ریالٹی پر چلتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی آئی ٹی نے پارٹی چیئرمین, رہنماؤں, سوشل میڈیا ٹیم کو منفی مہم چلانے کے الزام میں طلب کیا ہے. یہ کیا واقعی, کیونکہ ایک یہ بتایا جا رہا ہے اور ایک یہ نیریٹو دوبارہ دیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی واقعی ایک سیاسی جماعت کی بجائے ایک سوشل میڈیا پر الزامات اور پروپیگنڈا کی جماعت ہے. یہ اس وقت نیریٹو پوری پاکستان کے اندر بتایا جا رہا ہے, اور جس کے اوپر جی آئی ٹی نے بلایا بھی ہوا ہے. جی, یہ بالکل غلط بات ہے, اور بالکل غلط بلایا ہے, اور یہ نیریٹو جو بنا رہا ہے غلط بنا رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہماری جماعت صرف اس نیریٹو کو پش کرتی ہے جو پوری قوم کے دلوں میں ہے. یہ ووٹ سوشل میڈیا نے نہیں دیا, یہ سوشل میڈیا سے ووٹ نہیں نکلا. پاکستان کی گلی گلی, کوچا کوچا یہ ووٹ پڑا ہوا تھا, جس کو سوشل میڈیا نے گیدر کرنے میں ہیلپ کی ہے. اور قوم کے دل اس وقت اکثریت جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں. باقی جے آئی ٹی کی بات آپ نے کی ہے, بلا لیا, فلانا کر دیا, تو وہ تو ان کے ہاتھ کی جے آئی ٹی ہیں, وہ تو ان کے ہاتھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس اس وقت طاقت ہے, عوامی طاقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے, اور انتظامی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ہینڈلرز کے ہاتھ میں ہے. تو وہ تو تنگ کریں گے. 7 دفعہ مجھے جو گرفتار کیا تھا, میں کوئی دہشت گرد تھا, میں کوئی کرپٹ آدمی تھا,
मैं कोई मुल्क दुश्मन था? मैंने क्या किया था जो 7 दफा आर्मी एक्ट तक मेरे जैसे आदमी पे लगाया जिसने हमेशा मुल्क को, इसके इदारों को डिफेंड किया? आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट नहीं। मैं क्या गद्दार वतन हूँ? इसी तरह जो इमरान खान साहब की दीगर साथियों के साथ जो किया जा रहा है, आप मुझे बताएं, क्या ये लोग जो है कोई मुहब्ब वतन नहीं है? ये गलत ट्रेंड है कि आप लोगों को इस तरह से तंग करें। मसाइल का हल ये नहीं है, मसाइल का हल जोर जबरदस्ती नहीं है, मसाइल का हल टेबल है, टेबल टॉक पे जितनी जल्द बैठेंगे उतने ही जल्द मसाइल हल होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जुनेद अकबर खान पीटीआई केपी के सदर हैं और वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत का बरमला इतराफ़ कर रहे हैं, जबकि बानी की तरफ से कई बार इसका वाज़ा ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो जो जुनेद अकबर कर रहे हैं और जो बानी कह रहे हैं, इससे तो लगता है कि पार्टी के अंदर एक वाज़ा तकसीम है। जुनेद अकबर खान पार्टी के पुराने वर्कर हैं और एक तरह से इस तरह समझ लें कि इमरान खान साहब की जो नजरियाती जो वजूद है सियासत का, उसका एक तरह से उसको बाजू समझ लें। उसका और कोई मकसद नहीं है सियासत में सवाए इमरान खान साहब के नजरिए को और पार्टी को आगे ले जाने का। उन्होंने जो बात की है नेक नियति से की है, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहीं किसी लेवल पे डायलॉग हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया होगा, अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम एक नेचुरल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और एस्टेब्लिशमेंट एक जिंदा जावेद हकीकत, उनके बीच में कुछ ना कुछ राब्ता होना चाहिए ताकि मुल्क इस मुश्किल से निकले। क्या राब्ता है मैं कंफर्म नहीं कर सकता। जुनेद साहब सूबाई सदर हैं, हो सकता है उनको इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जुनेद अकबर खान गैर जिम्मेदार आदमी हरगिज नहीं है और जब भी वो बात करते हैं वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को ज़हन में रख के जिम्मेदारी से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मुझे जरा बता दें, मौलाना फजलुर रहमान की वापसी का इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्या पीटीआई अब हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए उन्हीं सियासतदानों का सहारा लेने पर मजबूर है जिन्हें आप लोग पहले करप्ट माफिया कहते थे? और लास्ट प्रोग्राम के अंदर आपने पहले एप्रीहेंशन शो की थी और उसके बाद वो एप्रीहेंशन बिल्कुल उसी तरह हुई क्योंकि JUI फे ने नहीं ज्वाइन किया था जॉइंट अपोजिशन को। लेकिन कोई ना कोई दुआ करने के लिए भी होना चाहिए ना। तो मौलाना साहब गए हैं बाहर, उम्रा के लिए गए हैं, तो बाबरकत जगह गए हैं, वहां से झोलियां भर भर के दुआओं के साथ आएंगे। और मेरे से वैसे इनका बड़ा प्यार का रिश्ता है, साथ ही कुर्सी भी लगी होती है पार्लियामेंट में, मेरे को उनसे क्यों लड़ाते हैं? मैं तो इस बात पे खुश हूँ। मेरे से अगर मेरे दिल की पूछे, मैं इस बात पे खुश हूँ अगर मौलाना खान के साथ चलते हैं। तो खान साहब ने हमेशा वो बात की है जो मौलाना तो मस्जिद में पलपट पे, मैं मंसूर साहब मेरे लिए खुशी दिली तौर पे दिल्ली मुसरत की बात है कि वो बात जो हमारे उलमा और मौलाना साहब मेंबर पे करते हैं, सूद के खिलाफ बात करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, शेर खुदा की बहादुरी की बात करते हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु की एक स्टेट्समैनशिप की बात करते हैं, इस्लामी रियासत की बात करते हैं, वो बातें वज़ीर आज़म की कुर्सी से कोई नहीं करता था। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में जाके यूनाइटेड नेशंस में या OIC की कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक ब्लॉक की बात की, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, वेस्ट से एंगेज किया, इस्लामोफोबिया पे एंगेज किया, इस्लाम के खिलाफ उनका खौफ या उनके खतरात को एड्रेस किया और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा। तो अगर ये दोनों सोचें मुर्तकिज होती हैं, इमरान खान साहब जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और मौलाना साहब जो मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात है, अगर ये इकट्ठे होते हैं तो सियासत तो बड़ी छोटी चीज है। मैं कहता हूँ इस्लामिक वेलफेयर स्टेट जिसके लिए मुल्क बना है उसकी तरफ ये बहुत बड़ा मजबूत कदम होगा। लेकिन ये भी याद रखिए, जो पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत नहीं देखना चाहते, वो लोग कभी भी मौलाना को इमरान खान के करीब नहीं आने देंगे। बिल्कुल सही। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। ऑलवेज ए प्लेयर हैविंग यू जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, किस चीज़ की रंजिशें हैं, किस चीज़ के गिले शिकवे हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ होंगे राना एहसान अफजल साहब और सेनेटर सैफ मक्सी। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, ये हुकूमत का पहला पार्लिमानी साल है जिसके दौरान 26वीं आईनी तरमीम समेत दीगर 40 बिल्स की मंजूरी के बाद हुकूमत ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। ताहम अब इसे ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपने इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी ने बजट के मौके पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने यहाँ तक कह दिया है कि वो बजट पर वोट ना देने पर गौर कर सकते हैं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात तय हुई, लेकिन
ملال بھٹو زرداری کی ذاتی مصروفیات کے باعث یہ ملاقات ملتوی ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو پائیں گے یا پھر اتحادی جماعتیں ہی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کریں گی؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل نے۔ آپ وزیر اعظم پاکستان کے کوارڈینیٹر ہیں اور پیپلز پارٹی سے سینیٹر سیف اللہ مکسی نے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا۔ سیف، لیٹ می اسٹارٹ ود یو۔ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہوتے ہوئے بھی بجٹ پر ووٹ نہ دینے پر غور کر رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس تمام آئینی عہدے ہیں اور اس کے بعد اس مرتبہ تو ہائی پاورڈ بورڈ پر بھی آپ لوگوں نے بہت سارے افسران کو گریڈ 22 میں بھی پروموٹ کرا لیا، ناراضگی کی وجہ کیا ہے نون لیگ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو اینڈ ویلکم ٹو آل دی ادر پارٹیسپینٹس۔ میں بس اتنا بتاتا چلوں کہ یہ اتحادی کا ورڈ آپ نہ یوز کریں۔ وی سپورٹڈ دس گورنمنٹ ان ٹرمز آف نمبرز جب یہ بن رہی تھی گورنمنٹ، اور ظاہر ہے وہ ضروری تھا ٹو فارم گورنمنٹ آف دا پی ایم ایل این۔ کولیشن ہم تب ہوتے اگر ہم کیبنٹ کا حصہ ہوتے، جو ہم ابھی تک نہیں ہیں۔ وی ہیو سپورٹڈ دا گورنمنٹ so that they can run the affairs of the state. اور obviously جب اس طرح کی کوئی معاہدے ہوتے ہیں تو وہ دو طرفہ کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں۔ وہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کافی حد تک پیپلز پارٹی از ڈسسیٹسفائیڈ کہ وہ چیزیں جو طے ہوئی تھیں دونوں پارٹیز کے بیچ میں ایٹ لیڈرشپ لیول، وہ ابھی تک ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے ٹرکل ڈاؤن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور شاید یہی وجہ ہے ناراضگی کی بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل، ابھی فیو ویکس بیک آئی تھنک پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا لاہور کا وزٹ تھا، اور پنجاب کے جو ہمارے ہیں گورنر، ہمارے جو گورنر صاحب کے گورنر ہاؤس میں، اور جو پنجاب کے ہمارے ساتھی ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اپنی گریوینسز ظاہر کی تھیں پروونشل گورنمنٹ کی جو لیول پہ باتیں ہیں، اور زرداری صاحب نے بڑی کھل کے بولا تھا کہ جی ہم ایک مجبوری کے تحت اس گورنمنٹ کا حصہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ذرا صبر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بجٹ آ رہا ہے، وی آر گوئنگ ٹو میک دا بیسٹ دیٹ وی کین آؤٹ آف دس کرنٹ گورنمنٹ، بیکاز دیر آر سرٹن تھنگز دیٹ ور agreed between the two parties, and if one side does not satisfy the other party, then obviously we will have to take measures that we need to take. بالکل ٹھیک ہے۔ رانا احسان صاحب، آپ نے بات سنی، دو چیزیں جو سیف صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بالکل کلیئر ہے، اور یہ آج نہیں، جب پیپلز پارٹی بیٹھتی ہے وہ یہی کہتی ہیں جی ہم اتحادی نہیں ہیں آپ لوگوں کے، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا ایک، اور مجبوری میں سپورٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی ہے۔ تو آپ کے لیے کیا کوئی خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی کو منا لیں گے اور اسی تنخواہ میں جمہوریت کی بقا کے لیے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کام کرتی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں منصور صاحب، تنخواہ تو بہت اچھی ہے، سارے آئینی عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور 4 ایریاز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو میرے خیال سے جو پاور شیئرنگ کا جو ماڈل بنا ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ڈس ایڈوانٹیج میں ہے اور پی ایم ایل این بڑے کوئی ایڈوانٹیج میں ہے۔ دیکھیں ہم تو جو ہے بالکل اس چیز کو ادراک رکھتے ہیں، اور ہم کہ پیپلز پارٹی جو ہے کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے تو ہماری وفاق میں حکومت ہے، اور ہم ان کی سپورٹ کے شکر گزار ہیں۔ آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا لے، تو یہ آلٹرنیٹیو ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی تلخی یا اتنے کوئی دراڑیں جو ہیں وہ پڑ گئی ہیں اس سپورٹ کے سسٹم کے اندر کہ پیپلز پارٹی بیک آؤٹ کر جائے گی۔ ہم لوگ انگیجڈ ہیں پیپلز پارٹی سے، نمبر 1۔ ایک تو وفاقی لیول پہ تو کمیٹیز موجود ہیں، کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے جو کولیشن پارٹنرز آپ کہہ لیں یا جو بھی سپورٹ ہمیں ملتی ہے، ہم ان کو انگیج کرتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے میں ہم تو وہ جو کچھ پرانی جو کمٹمنٹس ہیں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے، وہ آبویسلی اس کے اوپر آئی ایم ایف کی قدغن آ جاتی ہے، تو وہ بھی ہم ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ باقی دیکھیں جو پنجاب چیپٹر ہے پیپلز پارٹی کا، اس کے ایشوز ہیں، ان کی ڈیمانڈز ہیں، اس کے اوپر تحریری طور پہ چیزیں بھی طے ہوئیں، اور ہم اپنے اینڈ پہ ان کو مکمل بھی کر رہے ہیں۔ ان کو کمیٹیز کا حصہ بنانا تھا پارلیمنٹ کے اندر، ان کو ڈیولپمنٹ کا شیئر ملنا تھا،
باقی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز کی باتیں تھیں وہ اوور آل ہی بند ہیں, اور وہ چیف منسٹر آفس جو ہے وہ میرٹ بیس جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو جو سلوک پی ایم ایل این کے ایم پی ایز کے ساتھ ہو رہا ہے وہی پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی الگ سلوک نہیں ہو رہا. ڈیفینیٹلی پھر اس میں یہ فیکٹر بھی ہے کہ جتنا ان کا شیئر ہے اسمبلی میں اس کے حساب سے چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. اور تو میں سمجھتا ہوں خطرہ کوئی نہیں ہے. اچھا, ہم انگیج کرتے ہیں. بلاول صاحب سے ملاقات اگر کوئی ڈیلے ہو گئی ہے تو ہو جائے گی. پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی ملاقاتیں آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک, اور کوئی اگر ایشوز آئے تو ہم وی آر ناٹ کہ ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ وی ول ورک آن دیم. تو ہماری طرف سے نہ انکار ہے, نہ ہماری طرف سے کسی ایشو جو یہ ریز کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم وی آر ولنگ ٹو سٹ ود دیم بالکل ٹھیک ایشوز. اور ان کی یہ جب دیکھیں یہ تو اب ان کا پریروگیٹو ہے جب تک وہ سپورٹ کرنا چاہیں, لیکن ہم اس سپورٹ کے لیے جو ہم نے جو کمٹمنٹس پوری کی ہیں آئی ایم ایف کے ایک حد میں رہتے ہوئے ہم وی آر ولنگ ٹو پلے along. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سیف, بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آبویسلی ایک بیک گراؤنڈ فائنانس کا ہے رانا احسان صاحب کا, تو وہ بالکل انہوں نے اس چھتری کے اندر لا کے آپ کو وہ کہتے ہیں نا بن کے مارنے والی بات, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے پلان کے اندر ہیں تو ہم جہاں پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ساتھ انہوں نے گنوا بھی دیے ہیں کہ 4 ایریاز میں آپ کی حکومت ہے اور سارا کچھ لیکن اس سارے میں دیکھیں یہ مرضی کی شادی نہیں ہے اور مجبوری کی شادی میں پھر گزارا ہی کرنا پڑتا ہے. سو کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں آپ کو لگتا ہے آج تک ایڈریس نہیں کر سکے؟ جہاں تک پنجاب کی حکومت ہے, ہم نے بارہا اس کے اوپر بات کی ہے, مریم نواز شریف پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کو حکومت میں نہیں ایڈ کریں گی, یہ چیز بڑی کلیئر ہے. اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ جی منصور, اب ایز فار ایز پنجاب کا تو وہ آپ کو کسی پنجاب کے پارلیمنٹیرین سے پوچھنا پڑے گا کہ وہاں ایکچولی میں کیا زیادہ ان کے ایشوز آ رہے ہیں, ویدر دے وانٹ ٹو بی ان گورنمنٹ, یا ان کے پوسٹنگ ٹرانسفر وغیرہ کے ایشوز ہیں یا اور کوئی ایشوز ہیں. بٹ اگر وہ ایک پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں تو پھر آپ کو اکوموڈیٹو ہونا پڑتا ہے, چاہے وہ چیف منسٹر مریم نواز شریف ہوں یا کوئی اور پی ایم ایل این کے چیف منسٹر ہوں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ چیف منسٹر کی پرسنالٹی کون ہے, اٹس اباؤٹ کہ آپ نے ایک تحریری طور پہ ایک 2 پارٹیز نے آپس میں کیا معاہدے کیے ہوئے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے کہ ہمیں اپنی تنخواہ سے زیادہ کا کچھ ملا ہوا ہے, شاید آئی تھنک پی ایم ایل این کو کی تنخواہ سے زیادہ کا ملا ہوا ہے نمبر. ہم نے تو آئینی عہدے کچھ لیے ہوئے ہیں, پوری گورنمنٹ تو وہ چلا رہے ہیں, اینڈ اٹ از دا گورنمنٹ دیٹ میکس دا ڈیسیجنز, اٹس دا گورنمنٹ دیٹ از ٹیکن ڈیسیجنز ایز فار ایز دی آئی ایم ایف از کنسرنڈ, ایز فار ایز ہم ان کو سپورٹ ضرور دے رہے ہیں, ہم ان کو لیجسلیٹو سپورٹ دے رہے ہیں, ہم ان کو پارلیمانی سپورٹ دے رہے ہیں, اینڈ اس کے بیسس پہ ہم نے وہ آئینی عہدے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک لارجر ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانے کے انٹرسٹ میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اور ہماری جو سینئر موسٹ لیڈرشپ ہے, مطلب دا پریزیڈنٹ, مطلب کو چیئرمین آصف زرداری himself became the president of Pakistan, not that he nominated anybody else. یوسف رضا گیلانی صاحب اگر چیئرمین سینٹ ہیں تو وہ ایک بہت زیرک سیاستدان ہے, سینئر آدمی ہیں, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں. تو ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے ایسے لوگ جہاں جن آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے, ہمارے بھی انٹرسٹ میں, پاکستان کے لارجر ڈیموکریٹک انٹرسٹ میں بھی ہے. سو خالی یہ کہہ دینا کہ ہمیں تنخواہ سے زیادہ کچھ ملا ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اپروپریٹ. جہاں تک بات آئی ایم ایف کی آتی ہے, آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز جو ہیں ان کو تو 4 صوبوں کی سپورٹ ملی ہوئی ہے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی ملی ہوئی ہے, جو فسکل, جہاں تک مجھے پتا ہے جو فسکل پالیسیز ہیں یا فسکل کنسولیڈیشن ہے, 4 صوبوں نے ان کو ہاں کیا ہوا ہے, انکلوڈنگ بلوچستان نے, جہاں یوزلی ہوتا ہے کہ لیسر ڈیولپڈ صوبوں کو جو ہے وہ اس طرح کے سخت معاہدوں سے باہر رکھا جاتا ہے. اس دفعہ تو انہوں نے وہ بھی الاؤ نہیں کیا کیونکہ وہاں کولیشن گورنمنٹ ہے, ان کی اور پیپلز پارٹی کی مل کے کولیشن گورنمنٹ ہے, تو انہوں نے بھی یہ سخت فیصلے جو بھی آئی ایم ایف کے تحت کرنے پڑ رہے ہیں. آل 4 provinces have supported them. تو سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا ہے, بلوچستان سے کولیشن گورنمنٹ ہے اس نے کیا ہوا ہے, پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, اور ایون پی ٹی آئی نے ان کو کیا ہوا ہے, تو ان کو تو ہر طرف سے سپورٹ ہے. اچھا اس کے بعد اگر یہ اپنے معاہدوں پہ پورے نہیں اترتے ہیں تو ظاہر ہے then they will have to face certain consequences. ٹھیک. عدنان صاحب, اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ ویسے وفاقی حکومت کے اندر آپ لوگ بالکل کہتے ہیں آئینی عہدے دیے گئے ہیں سارا کچھ, لیکن وفاقی حکومت کے اندر آپ لوگ کیوں نہیں ایڈ کرتے ان کو؟ آپ لوگ کہتے ہیں ہم آفر دیتے ہیں, یہ لوگ آتے نہیں, وہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے سپورٹرز نہیں, ہم آپ کے اتحادی نہیں ہیں, سپورٹر ہیں اور مجبوری میں ہیں.
یہ کہانی کوئی سیٹل ہوتی نظر نہیں آ رہی، یا یہ اسی طرح ہی چلتی رہے گی، یا یہ بنائی اسی طرح گئی ہوئی ہے، یا لکھی اس طرح گئی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو بالکل ہم نے جب انیشلی یہ گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی ہم نے آفر ضرور کی تھی کہ کیبنٹ میں آ جائیں، لیکن اس کے بعد نہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا کوئی جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ ڈال دیں، اور نہ پھر ہم نے بھی کوئی پرسو نہیں کیا، کیونکہ طے یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این چلائے گی اور وہ نہیں انٹرسٹڈ وفاق کے اندر آنے کے لیے. تو یہ ماڈل جو ہے وہ سیٹ ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی جب تک جو ہے یہ پیپلز پارٹی اسی طرح سپورٹ ہمیں کرتی رہے گی. تو یہ اسی طریقے سے چلے گا. اس چیز پہ ڈبیٹ فردر نہیں ہوئی کہ وہ کیبنٹ میں آ جائیں، یا ہم نے بھی ان کو پرسو کیا ہو کہ وہ کیبنٹ میں آ جائیں، یا انہوں نے ہمیں پرسو کیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم ویری گریٹفل جی، تھینک یو ویری مچ رانا احسان افضل صاحب، سینیٹر سیف مکسی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی. ناظرین، آپ نے بات سنی، اور میرے خیال میں یہی جمہوریت کا حسن ہے. اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ چلنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے، بیکاز ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف ڈیموکریسی یہ تمام فیصلے ہوتے ہیں. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.